अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हफ्सा है और आज मैं लेकर आई हूँ एक सनसनीखेज़ कहानी जो आपके दिलों को दहला कर रख देगी। तो अपने दिलों को थाम कर बैठिए। आइए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैंने टिकट खरीदा और ट्रेन की तरफ बढ़ गया। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बोलियाँ प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थीं। मैं सबको नज़रअंदाज करता ट्रेन में घुस गया। कुछ देर बाद मैं अपनी सीट पर बर्जमान हो चुका था। मेरे सामने वाली सीट पर बापर्दा 3 ख़वातीन बैठी थी और मेरी सीट पर 2 लड़के बैठे थे। उनको आपस में बोलता देखकर मैं समझ गया था कि ये एक ही फैमिली के लोग हैं। मुझे शीशे वाली साइड पर सीट मिल गई थी। मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि स्टेशन भी अजीब जगह है, कितनों को मिलाती है और कितनों को बिछड़ने की याद ये समेट कर खड़ा है। इतने में ही एक हल्के से झटके से ट्रेन चल पड़ी। मैंने एक गहरा सांस लिया और जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल कर उसमें मसरूफ़ हो गया। मुझे सफ़र करते 7 घंटे से ऊपर हो गए थे। रास्ते में कुछ स्टेशंस पर गाड़ी रुकी थी और अब फराटे भरती चली जा रही थी। कुछ देर पहले ही मुझे बता दिया गया था कि मंजिल करीब है। मैंने मोबाइल पर टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। अगला स्टेशन मेरी मंजिल थी। मुझे बता दिया गया था कि 20 मिनट तक ट्रेन ने मुतालबा स्टेशन पर पहुंच जाना है। मैं सीधा होकर बैठ गया। कुछ देर तक ट्रेन मेरे मुतालबा स्टेशन पर जाकर रुक गई। मैं उठा और ट्रेन से बाहर निकल आया। प्लेटफार्म पर उतरकर इधर उधर देखा, मगर मेरे मेज़बान जिनके बुलाने पर मैं यहाँ था उस वक्त तक अभी आए नहीं थे। और फिर मैंने देखा कि आगे के कुछ और मुसाफिर उतरे हैं। ये एक छोटा सा स्टेशन था। सामने एक टी स्टॉल था। मैं टी स्टॉल की तरफ बढ़ गया। एक अढेर उम्र का लंबा तगड़ा आदमी टी स्टॉल के अंदर बैठा था। मुझे अपनी तरफ आता देखकर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने उसके पास पहुंचकर सलाम किया, जिसका इसने मरवत ही जवाब दिया था। मैंने इसे 1 कप चाय बनाने को कहा और साथ में बिस्किट भी मांगे। वो इसी वक्त केतली के नीचे आग जलाने लगा। मैं पास बेंच पर बैठ गया। ट्रेन से कोई 10-12 मुसाफिर ही उतरे थे जो जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर जा रहे थे। ट्रेन ने विसल दी और चल पड़ी, जिसकी वजह से कुछ देर तो प्लेटफार्म पर ट्रेन के चलने से शोर रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ट्रेन दूर हो गई, खामोशी छाती रही। मैं बेंच पर बैठा ट्रेन को जाते देखता रहा। ट्रेन की आवाज़ और ट्रेन नज़र आना भी बंद हो गई थी। मैंने इधर उधर का जायज़ा लिया। कुछ दूर स्टेशन और प्लेटफार्म के रास्ते पर एक बड़ी सी जर्द रंग की लाइट फ़िज़ा को रोशन करने की नाकाम कोशिश में जल रही थी। मेरे कानों में स्टू के जलने की आवाज़ आ रही थी। साथ में फ़िज़ा में फैली हुई चाय बनाने की महक बता रही थी कि मैं मज़ेदार चाय पीने वाला हूँ। कुछ देर बाद चाय वाले ने बिस्किट और चाय का कप मेरे आगे आकर रख दिया। चाय मेरे अंदाजे से कहीं ज़्यादा मज़ेदार थी। खैर, चाय से फारिग हुआ कि मैंने चाय वाले के पास जाकर खड़ा हुआ। उससे कुछ देर बातचीत की और दोबारा बेंच पर आकर बैठ गया। इसी असना में स्टेशन की छोटी सी इमारत से 2 बंदे निकले, जिनके पीछे का मंजर देखकर मैं चौंक उठा और मेरी ज़ुबान पे तीसरे कलमे का विर्द जारी हो गया। प्लेटफार्म की सीढ़ियाँ चढ़कर प्लेटफार्म पर आकर इन दोनों ने इधर उधर देखा। जब इनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो दोनों जल्दी जल्दी चलते मेरी तरफ आने लगे। मैंने गौर से इन्हें अपनी तरफ आते हुए देखता रहा, मगर अब मेरे चूकने की वजह ख़त्म हो गई थी। दोनों की उम्र तकरीबन 50-55 के लगभग होगी। दोनों की माशाल्लाह रेश थी। मेरे पास आकर दोनों ने खुश दिली से सलाम किया और मैं खड़ा हो गया और सलाम का जवाब दिया। इनमें से एक ने कहा कि माजरत, कुछ मिनट देर हो गई, दरअसल गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। मैंने इसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वैसे आपका देर से आना मैंने महसूस नहीं किया। थोड़ी और रस्मी बातों के बाद इनमें से एक ने कहा चलें। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं चलते। इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हिचकिचाए। बड़े लहजे में पूछा कि क्या वजह, खैरियत तो है? मैंने कहा बिल्कुल खैरियत है, बस कुछ देर आपसे यहाँ बातें करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं।
دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا جیسے آپ کا حکم، اور اونچی آواز میں چائے والے کو 3 کپ چائے کا کہا۔ میں نے کہا چائے تو میں نے آتے ہی پی لی تھی، مگر اس بھائی صاحب کی چائے اتنی مزیدار ہے کہ دوبارہ سے پی لوں گا۔ میں نے یہ کہتے ہی ہوئے چائے والے کو دیکھا، مگر وہ منہ نیچے کر کر اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک میرے ساتھ اور دوسرے والے بینچ پر بیٹھ گیا۔ پلیٹ فارم لوگوں سے تقریباً خالی تھا۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروا دیں اور اپنا سارا مسئلہ یہیں بتا دیں، کیونکہ جب آپ مجھے نظر آئے تو آپ کے پیچھے کوئی اور بھی تھا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا سارا مسئلہ یہیں ڈیسک پر ڈسکس کریں۔ میری بات سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے جو دوسرے سے عمر میں بڑا اور میرے ساتھ بینچ پر بیٹھا تھا، اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ جناب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ یہاں آنے کا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ میرا نام منظور ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ظہور۔ ہم ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ میں نے کہا آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے ساری بات تفصیل سے بتائیں۔ اس نے ہنکار کر کے گلا صاف کیا اور بولا، میں ایک سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پر فائز ہوں۔ بڑا گھر بنانا میرا خواب تھا۔ میں نے پرانا گھر بیچا اور اپنے حصے میں آئی زمین بیچ کر ایک پلاٹ خرید لیا اور اس پر مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ میرے 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کا رشتہ میرے اسی بھائی ظہور کی بیٹی سے بچپن سے ہوا تھا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ مکان کی تعمیر مکمل ہوتے ہی بچوں کی شادیاں کر دیں گے۔ مکان کی تعمیر کے بعد ہم نے نئے گھر شفٹ ہو گئے۔ شادی کے دن رکھے گئے اور دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد خاندان میں دعوتیں شروع ہو گئی۔ ایک صبح میں دفتر جانے لگا تو مجھے بیگم نے کہا کہ آج ظہور بھائی نے رات کو کھانے کی دعوت دی ہے ہم سب کو، تو آپ جلدی آ جائیے گا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا آج شام کو ایک دوست کی بیٹی کی بارات پہ مدعو ہوں، تم لوگ چلے جانا، میں فارغ ہو کر وہیں آ جاؤں گا۔ عصر کو 4 بجے میں گھر آیا تو گھر لوگ تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ سب گھر والے ظہور کے گھر چلے گئے ہیں۔ میرے پاس ایکسٹرا چابی تھی۔ میں نے گھر کا لاک کھول کر اندر جا کر کچھ دیر آرام کیا اور مغرب کے بعد وقت مقررہ پر دوست کے گھر چلا گیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر 10 بج گئے تھے۔ جب گھر کے گیٹ پر پہنچا تو 10:30 ہو چکے تھے۔ میں نے لاک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کچن میں برتنوں کے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میری بیٹی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا اور اوپر پورشن کی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ میں نے بیگم کو آواز دی تو کچن سے اس نے کہا کہ ابھی آئی کی آواز آئی۔ میں نے کہا کہ میری چائے میرے کمرے پہنچا دو۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے چائے کا کہہ دیا تھا۔ میں موبائل نکال کر 1-2 ضروری کال کی تھی، وہ کرنے بیٹھ گیا۔ 10-15 منٹ گزر گئے، نہ بیگم آئی نہ چائے آئی۔ تو میں نے اونچی آواز میں کہا کہ بیگم چائے کا کیا کہا تھا؟ تو بیگم کی آواز آئی، بس لے کر آ رہی ہوں۔ میں نے پھر خود کو فون میں مصروف کر لیا۔ 10 منٹ اور گزر گئے۔ میں جھنجھول کر اٹھا اور کمرے سے باہر آ کر کچن کی طرف دیکھا۔ کچن کی لائٹ آف تھی۔ میں نے بیگم کو آواز دی، بیگم بیگم بیگم، مگر ہر سو خاموشی تھی۔ کچن کی لائٹ آف دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ کسی بچے کے کمرے میں ہوگی۔ نیچے تینوں بیڈ روم کے دروازے بند تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھولے، کمرے کی لائٹ آف تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن چلا گیا، مگر یہاں بھی اندھیرے نے استقبال کیا۔ میں حیران تھا کہ سب کدھر چلے گئے۔ جس بیٹی نے سلام کیا تھا میں نے اسے آواز دی، مگر ہر سو خاموشی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ سب باہر لون میں ہوں گے۔ میں سیڑھیاں اتر کر باہر لون میں آ گیا، مگر لون خالی تھا۔ میں نے موبائل فون سے بیگم کا نمبر ملایا۔ کال اینڈ ہوتے ہی اس کا سلام کی آواز آئی۔ میں نے پیٹ پڑنے والے لہجے میں کہا کہ کہاں ہو؟ میں نے تمہیں چائے کا کہا تھا، چائے بناتے بناتے کہاں چلی گئی ہو؟ آگے سے بیگم کی حیران بھری آواز آئی کہ آپ کو صبح بتایا تو تھا کہ آج ظہور بھائی کے ہاں ڈنر ہے اور آپ نے بھی ادھر ہی تو آنا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے کہا کہ یہ کیا بیہودہ مذاق ہے؟ ابھی اقصیٰ نے مجھے سلام کیا ہے، میری تم سے کچن میں بات ہوئی ہے۔ آگے سے بیگم نے حیرانی سے کہا کہ آپ کو خیر تو ہے؟ ہم تو دوپہر کے فوراً بعد سے ہی ظہور بھائی کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے حیرانی سے اس کی بات سنی اور کہا کہ ابھی
تم تو یہاں تھی اور اقصیٰ بھی یہیں تھی۔ میری بیگم نے کہا آپ رکیں، ہم ابھی آتے ہیں، اور کال کاٹ دی۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جاگتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ میں نے بیگم کو کچن سے بولتا سنا تھا۔ میرا دل کیا کہ اندر ہال میں جا کر دوبارہ دیکھوں، مگر ہمت نہ ہوئی رہی تھی۔ مجھے عجیب سی خوف کا احساس ہونے لگا۔ میں لون میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک میری بیوی بچے سب آ گئے، ہمراہ میرا یہ بھائی ظہور بھی تھا۔ ہم ہال میں جا کر بیٹھے۔ میں یقین و بے یقینی کی اس حالت میں سب کو یہ بات بتا رہا تھا، مگر کوئی میری بات تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میری بیگم بولی اچھا شاید آپ تھک گئے ہیں، آپ سو جائیں۔ ان سب کی باتیں سن کر مجھے بھی اب یقین ہو چکا تھا کہ شاید یہ سب میرا وہم تھا، مگر جاگتی آنکھوں سے اتنا واضح وہم کیسے ممکن ہے؟ خیر اس وقت کے بعد سب نارمل ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد بیگم سٹور کسی کام گئی اور گھبرا کر باہر نکل آئی۔ بقول اس کے سٹور میں گھٹنوں میں سر دے کر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ بڑا بیٹا گھر تھا، وہ سٹور میں گیا مگر سٹور میں کوئی نہ تھا۔ میں آفس تھا۔ اس وقت مجھے بیٹے کی کال آئی۔ میں گھر پہنچ گیا۔ بیگم قسمیں اٹھا رہی تھی کہ اس نے وہ عورت دیکھی ہے۔ ہم سب حیران تھے۔ خیر کچھ دن اور گزر گئے۔ میرا بیٹا جس کی شادی ہوئی تھی وہ ایک رات دیر گھر سے آیا۔ اس کی بیوی اپنے میکے تھی۔ وہ کہتا کہ جب میں کمرے میں جا کر بیٹھا تو مجھے آواز آئی میری بیوی کی کہ آ گئے ہیں، تو میں نے بے ساختہ کہا ہاں جی، اور چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے ہمارے بیڈ روم میں آیا۔ میں سو رہا تھا۔ اس نے اپنی امی کو سب کچھ بتایا۔ اس کی ماں نے مجھے اٹھا کر ساری بات بتائی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ کیا میرے گھر میں شروع ہو گیا ہے۔ اگلے دن ایک کولیگ سے مشورہ کر کے اس کے جاننے والے ایک عامل کے پاس گیا۔ اس نے حساب کیا اور بتایا کہ آپ پر تعویذ ہیں اور تعویذوں کے مطلوب مخلوقات آپ کے گھر آپ کو تنگ کر رہی ہیں۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اس عامل صاحب کی بات سن کر میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ اس کا حل کیا ہے؟ تو عامل صاحب نے کہا کہ مجھے کل آپ اپنے گھر لے جائیں۔ اگلے دن میں اپنے کولیگ کے ساتھ جا کر عامل صاحب کو گھر لے آیا۔ عامل صاحب نے پورے گھر میں گھوم کر دیکھا اور بولا پورا گھر اسیب سے بھرا پڑا ہے۔ میں گھر ابھی صاف کر دیتا ہوں اور سب کو جلا دیتا ہوں۔ عامل صاحب ہال کمرے میں آتے ہی الٹی پالٹی مار کر بیٹھ گئے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ میں، میرا کولیگ اور میرا بڑا بیٹا ساتھ پڑے صوفے پر بیٹھ کر عامل صاحب کو پڑھتے ہوئے کوئی 10 منٹ ہو گئے تھے۔ ہال میں ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی تو زدوزدی تھی۔ شاید عامل صاحب کے چہرے پر پڑنے والا تھپڑ بھی بہت زدوزدی تھا۔ آواز سنتے ہی میں نے عامل صاحب کو دیکھا جو کہ ایک گال پر ہاتھ اور دوسرے ہاتھ زمین پر ٹکائے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک اور تھپڑ کی آواز آئی جو پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ عامل صاحب کی دوسری گال پر بھی تھپڑ پڑا تھا۔ تھپڑ کی آواز کے ساتھ عامل صاحب کے منہ سے درد بھری اونچی آہ نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر ہال کے دروازے کی طرف بھاگ گئے۔ ابھی وہ 4-5 قدم آگے ہی بڑھے ہوں گے کہ ایک اور زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ اس کے ساتھ ہی عامل صاحب منہ کے بل زمین پر جا گرے اور گرتے ہی اٹھ بیٹھے اور دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر مسلنے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ ہم تینوں جو حیرانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے اٹھ کر عامل صاحب کی طرف لپکے۔ میں نے عامل صاحب کو اٹھایا اور وہ بیچارے درد سے لوٹ پھوٹ ہوتے ہوئے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ تھپڑ مارنے والا نظر نہ آ رہا تھا۔ میں خود حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عامل صاحب کے دونوں گال لال گلاب بنے کھڑے تھے۔ عامل صاحب کھڑے ہوئے اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم تینوں وہیں کھڑے تھے۔ عجیب سا خوف مجھ پہ طاری ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی اور باہر نکل کر گیٹ کی طرف بھاگا، مگر عالم صاحب گیٹ کراس کر چکے تھے۔ میں جب گھر سے باہر نکلا عامل صاحب دوڑتے دوڑتے کافی دور جا چکے تھے۔ میں نے ان کے پیچھے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنی دیر میں میرا کولیگ اور بیٹا بھی باہر آ گئے تھے۔ شاید ہم تینوں اس سچویشن کو سمجھ چکے تھے۔ میرے کولیگ نے باہر نکلتے ہی مجھے کہا کہ منظور بھائی اس میں سے کوئی شک نہیں رہا کہ آپ کا گھر اسیب ہے۔ شاید اس عامل صاحب کے بس کا کام نہ تھا، ہمیں کوئی اور بندہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں نے خاموشی سے اصباحت میں سر ہلا دیا۔ میرا بیٹا جو اب تک چپ کھڑا تھا بولا کہ ابو گھر جا کر
ہم یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اس بات کا ذکر گھر والوں سے نہ کیجیے گا کیونکہ وہ گھر والے ہمارے مزید ڈر جائیں گے۔ میری آواز بند تھی۔ انجانے سے خوف نے میرے گلا خشک کر دیا تھا۔ میرے کلیگ نے اجازت چاہی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ میں اور میرا بیٹا واپس ہال آ گئے۔ باقی گھر والے جو اس وقت اوپر والے پورشن میں تھے بیٹے کے بیڈ روم میں بیٹھے تھے۔ ان کو نیچے بلایا۔ بیگم نے آتے ہی پوچھا کیا بات ہے، مسئلہ حل ہو گیا؟ میرے بولنے سے پہلے ہی میرا بیٹا بول پڑا کہ جی ہاں، عامل صاحب نے پڑھائی کر دی ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ اب جب تک سب ٹھیک نہیں ہوتا سب ساتھ ساتھ ہی رہیں گے اور نیچے ہی سویا کریں گے۔ بات کرتے کرتے میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کہاں جاؤں، اس مسئلے کو کس طرح حل کروں۔ وہ سارا دن میں اپ سیٹ رہا۔ دفتر سے چھٹی لی ہوئی تھی۔ ظہور کو کال کیا، اکیلے میں اس کو ساری بات بتائی۔ اس نے ایک عامل صاحب جو کہ دور ایک دیہات میں رہتے ہیں ان کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ شام کو ہم دونوں بھائی اس عامل صاحب کے پاس جا چلے گئے۔ انہوں نے سارا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر بولے تمہارے گھر تویزوں سے بدروحوں سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے ایک ایک کر کے تم سب کو مار ڈالنا ہے۔ یہ سن کر میرے تو طوطے اڑ گئے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا اب کیا حل ہے؟ تو وہ صاحب بولے کہ مجھے آپ کے گھر جا کر پڑھنا ہوگا۔ ظہور نے عالم صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ آج جو عامل صاحب آئے تھے ان کے ساتھ یہ ماجرا ہوا۔ ظہور کی بات سنتے ہی عامل صاحب جلدی سے بولے نہیں، پھر میں یہیں بیٹھ کر اس کا حل کر لوں گا۔ عامل صاحب شرمندے سے ہوتے ہوئے بولے میں تویز دے دیتا ہوں، سب گھر والوں کو پلا دینا، کل آ کر اور تویز لے جانا اور گھر میں باندھ دینا۔ ہم تویز لے کر گھر گئے، تویز ایک جگ میں بھگو دیے اور میری بیگم نے سب کو پانی پلا دیا۔ اگلے دن دوبارہ عامل صاحب کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ایک تویز دیا، اس کو چمڑے میں بند کروا کر گھر میں کسی جگہ باندھ دینا، سب بدروحیں بھاگ جائیں گی۔ ہم نے وہ تویز عامل صاحب کی ہدایت کے مطابق چمڑے میں بند کروا کے گھر باندھ دیا۔ اس رات میں نے خواب دیکھا کہ کوئی عورت میرے سرہانے کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ ان ہاتھوں سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، خوف کے مارے میرے حلق سے چیخ نکلی۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے بیگم کو آواز دے کر اٹھایا اور اسے پانی لانے کا کہا۔ وہ بھاگ کر پانی لائی اور لائٹ آن کر دی۔ میری طرف پانی کا گلاس کرتے ہوئے میرے بالوں کو دیکھ کر حیران سے بولی کہ آپ کے بالوں میں مٹی کہاں سے آئی؟ میں نے چونک کر بالوں کو ہاتھ لگایا۔ میرے ہاتھوں کو گیلی مٹی کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اتر کر شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ میری حیرت کی انتہا نہ تھی۔ میرے بالوں میں کیچڑ جیسی گارا لگا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے واش روم گھسا اور سر دھو کر واپس آیا۔ بیگم کو اپنا خواب سنایا جس کو سن کر وہ خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اگلی صبح دفتر سے اور چھٹیاں لی اور اس عامل صاحب کے پاس ہم دونوں بھائی چلے گئے۔ ساری بات سن کر عامل صاحب نے اس کام سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں، آپ کسی اور کے پاس جائیں عرض لے کر۔ اس دن کے بعد بلا ناگا کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا۔ کبھی واش روم کے تولیے پر کیچڑ میں بھرا ملتا تو کبھی کوئی بچی ڈر جاتی اور جیسے ہی کسی عامل کا سنتے اس کے پاس وہیں بھاگ پڑتے۔ کوئی تویز جادو کا کہہ دیتا تو کوئی یہ کہتا کہ پلاٹ پر بھوتیا جنوں کی رہائش تھی، آپ نے اس پر مکان بنا دیا، اب مکان چھوڑیں گے تو جان چھوٹے گی۔ مگر مسئلہ جوں کا تو ہی رہا۔ مجھے روز بروز کمزوری کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دن سے بیگم بہت بیمار ہو گئی تھی۔ سب ٹیسٹ کرا لیے تھے مگر اس کی ٹانگیں اور کمر کا درد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہم نے یہ بات سب سے چھپا کر رکھی تھی۔ اس دن میری بڑی بہن بیگم کا سن کر اس کی عیادت کے لیے آئی۔ وہ رات کو سوئی ہوئی تھی۔ رات کو ان کی آنکھ کھلی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ ان کو لگا کہ ان کے سامنے بڑے صوفے پر کوئی عورت بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہو مگر وہ عورت نہ بولی۔ انہوں نے لائٹ کو آن کیا تو وہ صوفہ خالی تھا۔ صبح ان کے کمرے میں میری بیٹی گئی تو انہوں نے ہنستے ہوئے ساری بات ان کو سنائی۔ تو رات تو میں ڈر ہی گئی تھی۔ وہ ساری بات سنی تو بات سنتے ہی میری بیٹی نے ان کو گھر میں رونما ہونے والے ساری واقعات سنا دیے، جسے سن کر وہ سیدھا میرے پاس آئی اور برہنہ ہونے لگی کہ بہن بھائیوں سے اس طرح کی باتیں نہیں چھپایا کرتے۔ اور بدر بھائی آپ کا ذکر کیا۔
میں نے اسی وقت بینوئی صاحب کو کال کر کے آپ کا نمبر لیا اور آپ سے بات کی اور اب یہاں ہیں۔ یہ ایک مختصراً حال ہے۔ یہ کہہ کر منظور صاحب خاموش ہو گئے۔ میں جو چائے پیتے ساری بات توجہ سے سن رہا تھا، چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور خالی کپ بینچ کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا اور بولے، چلیں اب چلتے ہیں۔ ظہور صاحب چائے کا بل دینے کے لیے اسٹال کی طرف بڑھے مگر اسٹال والا اسٹال میں موجود نہ تھا۔ وہ بولے، اب بل کے پیسے یہاں رکھ دوں؟ میں جب کل جانے لگوں گا تو آپ نے چھوڑنے آنا ہے تو کل دے دیجیے گا۔ اب چلیں، دیر نہ کریں۔ اگلے دن شام کے وقت ظہور اور منظور صاحب کے ساتھ ٹرین کے انتظار میں کھڑا تھا۔ منظور صاحب بہت خوش تھے۔ ان کے گھر میں سے منحوست ختم ہو گئی تھی۔ جاتے جاتے اس جننی نے کرسی مجھ پر پھینکنے کی کوشش بھی کی تھی جو کہ ناکام رہی۔ آپ کے ذہن میں پیدا شدہ سوال کا جواب دیتا ہوں۔ منظور صاحب پر نہ کوئی جادو تھا، نہ کوئی تعویذ، اور نہ ہی وہ پلاٹ آسیب تھا جہاں انہوں نے گھر بنایا تھا۔ اس شام جس شادی پر منظور صاحب گئے تھے، وہاں بارات کا انتظام ایک اسکول میں کیا گیا تھا۔ دوست کی بیٹی کی شادی سمجھتے ہوئے منظور صاحب انتظامیہ میں شامل تھے، تو جو کھانا براتیوں کی پلیٹوں میں بچ گیا تھا، منظور صاحب نے اسے اسکول سے معلق ایک ویران جگہ پر پھینکنے دیا تھا، اور وہ جگہ آسیب تھی۔ جس وقت منظور صاحب وہ کھانا وہاں پھینکنے گئے کھڑے تھے تو وہاں پر ایک جننی کو وہ پسند آ گئے اور وہ ان کے جسم کی خوشبو پر فدا ہو گئی، اور جب وہ واپس لوٹے تو وہ بھی ساتھ ہی آئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کیا۔ اللہ پاک کا خاص کرم ہے مجھ پر، اور میں پھر اس بار کامیاب ہوا۔ مجھے ایک دن پہلے منظور صاحب نے کال کر کے بتا دیا تھا ان کے گھر تعویذوں کی وجہ سے بہت پریشانی ہے اور اپنے پاس آنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ان کی بہنوئی جو کہ میرے اچھے تعلقات ہیں، ان کی بھی فون آ گیا اور میں اب یہاں آیا تھا۔ مگر جو میں سمجھ رہا تھا یہ وہ مسئلہ نہ تھا۔ یہ معاملہ بہت خطرناک اور گمگیر تھا۔ مجھے دوران سفر بھی آگاہی کی گئی تھی کہ یہ مسئلہ بڑی احتیاطی سے سلجھایا جانے والا ہے، اور جب یہ دونوں بھائی اسٹیشن کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ان کے پیچھے کسی غیر مرئی مخلوق کی جھلک میں نے پا لی تھی۔ ٹرین آ چکی تھی۔ ظہور اور منظور صاحب دونوں بڑی گرمجوشی سے مجھ سے ملے۔ میں اپنی سیٹ پر جو کہ شیشے والی سائڈ پر تھی آ کر بیٹھ گیا۔ کھڑکی کے باہر میرے پاس ہی دونوں بھائی محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ٹرین کی وhistle دی۔ میں نے کہا، رات والی چائے میری طرف سے تھی؟ ظہور صاحب بولے، نہیں جناب، میں ابھی اس کا جا کر بل ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جناب، اگر آپ کو چائے والا اسٹال یا چائے والا نظر آئے تو لازمی بل ادا کر دیجیے گا۔ دونوں بھائیوں نے اسٹال کی سمت دیکھا۔ اسٹال وہاں نہیں تھا تو ان کو کیسے نظر آتا؟ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میرے پیار کرنے والوں نے اپنا ایک ساتھی چائے کے اسٹال سمیت وہاں پر کھڑا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ غفلت آگے نہ آئی، اور منظور صاحب کے گھر بھی اسی اسٹال والے نے اسے قابو کر رکھا تھا، اور مجھے مکمل پڑھنے اور حاصرہ کرنے کا موقع مل گیا۔ ہلکے سے جھٹکے کے بعد ٹرین چل پڑی تھی اور دونوں بھائی حیرانی سے ہاتھ ہلاتے پیچھے رہ گئے۔ بہت جلد ایک نئی آبیتی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ خوش رہیں، دعا کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔